हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के खूबसूरत कादर नाम में वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हाजिर हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। हमारा और आपका साथ रहता है जी सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक, और आप सब इस प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। हम आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदा उनके सुंदर पाक कलाम की रोशनी में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हर रोज हम खुदा उनका पाक कलाम मिलकर सीखते हैं, बरकत पाते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, बरकत की बात है कि खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हमारी अपनी जुबान में, हमारी अपनी भाषा में हमारे पास मौजूद है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और इससे बरकत पाते हैं। बाइबल टीवी ग्लोबल को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.biblettvglobal.uk.com। तो इस पर आप इस चैनल को जो है वो देख सकते हैं। हम जादू बॉक्स पे मौजूद हैं, एप्पल टीवी है, अमेजॉन फायर स्टिक है, और इसके साथ साथ लाइव अभी आप इसको देख रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर। तो आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। आइए खुदा उनके पाक कलाम की रोशनी में आज के इस प्रोग्राम को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत ये ज़बूर है। इस ज़बूर की चंद आयात जो है वो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 103। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक कहे, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब के मानद असरनो जवान होता है। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन कदूस मेहरबान जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि खुदावन तू हमारा पालनहार है। फिर खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं, तुम्हारा मुहाफिज और निगहबान है। हम रात के उस पहर के लिए जिसमें खुदावन तूने हमें संभाला, कुव्वत से तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत बख्शी, तेरा शुक्र करते हैं। और आज के दिन के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं। इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन तेरे लोग जहां जहां भी इस चैनल में खुदावन इस प्रोग्राम को देखते हैं, खुदावन तू उन सबको बड़ी बरकत देना, हम सबको अपनी पनाह में ले। यीशु के जिंदा नाम में हम जिस भी रूप में आया, खुदावन यीशु मसीह के रूप में जिंदा कलाम हम तक पहुंचा और हमने उसका असर देखा, उसका हमने जलाल देखा, बाप के इकलौते का जलाल देखा। खुदावंद का शुक्र हो उसकी कुव्वत के लिए, ताकत के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बाइबल आपके पास मौजूद होगी। आइए खुदावंद के पाक कलाम को तिलावत करते हैं, सब मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को देखते हैं। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 15 बाब 29 से 31 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम को देखिए, सफा नंबर 19 पर है उर्दू की बाइबल में। Gospel of Saint Matthew, chapter 15, verses 29 to 31। खुदा उनके जिंदा खूबसूरत मोतबर पाक कलाम को सुनिए। जो लिखा है, फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इसराइल के खुदा की तमजीद की। खुदा के जिंदा मोतबर लाख्ता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन मेहरबान पाक खुदा, तो जो कि कदूस और पाक है, लश्करों का खुदावंद है,
بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، قدیم الایام ہے۔ ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری یکسانیت کے لیے، تیرے اختیار کے لیے، تیرے زندہ پاک کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، جو بند بند اور گودے گودے میں اثر کرتا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند۔ تیرے لوگ جو تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اس کو سننا چاہتے ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں۔ خداوند تو مجھ کمزور ناچیز کے ساتھ ہو، میری کم مائگی میں، میری بے وقوفی میں، کم عقلی میں اپنی عقل، دانش اور حکمت کو ظاہر کرنا، بڑی برکت دینا۔ یسوع کے قدوس زندہ قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، ان دنوں ہم بات کر رہے ہیں خدا یسوع مسیح کے جو وعدے ہیں ان پر ہم بات کریں۔ کل ہم نے اس بات پر غور کیا کہ خداوند کا جو نجات کا جو وعدہ ہے اس پر ہم نے غور کیا۔ وعدہ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو نبھانا، اس کو پورا کرنا، یہ بہت ہی ایک مشکل کام ہے۔ خاص طور پر وہ وعدے جو کہ مشکل ہوتے ہیں۔ کل ہم نے اس بات کو سیکھا تھا، میں تھوڑا سا آپ کو اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، وعدے کی طرف۔ ہم نے جب اس کے انٹروڈکشن میں اس بات کو سیکھا کہ جتنا بڑا وعدہ ہوتا ہے اتنی ہی آپ کو زیادہ قیمت جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے اس وعدے کی۔ تو خداوند نے جو وعدہ کیا کہ میں انسان کو مخلصی اور رہائی دوں گا، تو اس کی قیمت جو ہے وہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کی صورت میں ادا کی۔ اس کی قیمت اس کو اس طریقے سے ادا کرنا پڑی کہ خدا کو خود انسان بننا پڑا اور اس دنیا میں آنا پڑا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وعدے ہیں اس کی کس حد تک جو ہے وہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے جو وعدے کیے، جن میں ہم کل اس بات کے بارے میں سیکھ چکے ہیں کہ نجات کا، مخلصی کا جو وعدہ وہ خداوند یسوع مسیح نے پورا کیا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قیمت ادا کی، اپنا خون بہایا، اور اس کے خون بہانے سے ہم نے نجات پائی، ہم نے مخلصی پائی۔ دو بڑے کام جو خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، ان کی مصلوبیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ پہلا کام جو یسایا 53 باب کے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے خون بہانے سے ہم نے نجات پائی، اور دوسرا جو کام ہے اس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں۔ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں۔ اس نے جو مار کھائی اس کی وجہ سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ تو دونوں کام جو ہے، نجات کا کام جو کہ ہماری روحوں کی نجات، خداوند نے ہمیں نجات دی، مخلصی دی، ہمیں گناہوں کی دلدل میں سے نکالا اور ہمیں اپنے خاندان میں شامل کیا۔ دس از اسپرچل ہیلنگ۔ دوسری جو ہے، جو فزیکل ہیلنگ ہے، جو بھی ہم بیماریاں، دکھ، تکالیف اپنے جسم میں ہم پاتے ہیں، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں خداوند کے لہو میں، اس کے خون میں یہ قدرت و طاقت ہے کہ وہ ہمیں تمام ناراستی سے، تمام طرح کے ہمیں جو بیماریاں ہیں اس سے ہمیں شفا دیتا ہے۔ ابھی ہم نے آج صبح زبور 103 جو اپنے اوپننگ اس میں ہم نے ڈیووشن میں دیکھا، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر۔ زبور میں کہتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ خداوند کا لہو، خداوند کی قدرت، طاقت یہ ہے کہ ہر طرح کی بیماری، خداوند نے اندھوں کو آنکھیں دی، خداوند نے لنگڑوں کو چلایا، خداوند نے کوڑیوں کو شفا دی، خداوند نے جو مردے تھے ان کو زندہ کیا۔ ہر طرح کی مرگی کی بیماری، تمام طرح کی بیماریاں خداوند نے جو معجزات کیے، ان سب کا ذکر جو ہے وہ اگر کیا جاتا تو بائبل مقدس کی کتاب تو جگہ نہ رہتی۔ اتنے معجزات اور اتنی طاقت اور قدرت ہے خداوند میں۔ عزیزو، جب ہم خداوند کے ان وعدوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم معجزے کی بات کرتے ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے، شاید میڈیکل سائنس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے
اور جیسے اب دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے جو معجزات کیے ان دنوں میں جو یونانی طب تھی وہ بڑے عروج پر تھی، اور جو گریک جو کہہ لیں کہ آپ ڈاکٹر سے جو باقی لوگ تھے وہ ہر چیز کو اس اینگل سے، میڈیکل سائنس کے اینگل سے وہ اس کو دیکھتے تھے۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو جنم کے اندھے کو آنکھیں دی تو انہوں نے مٹی لی، اس کو سینچا اور آئی بال بنایا اور اس اندھے کی آنکھ میں ڈال دیا اور وہ بینا ہو گیا۔ اب خداوند کے پاک کلام میں ہم اس بات دیتے ہیں کہ انجیل مقدس میں، یوحنا کی انجیل میں ہم دیتے ہیں کہ دنیا کے شروع سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے کسی جنم کے اندھے کو شفا دی ہو۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، اور جو آئی پلانٹیشن کا جو آپریشن آپ کہتے ہیں ہوتا ہے، جو آنکھ کا جو آئی بال اس کو چینج کر دیا جاتا ہے، لیکن جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اسی شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ اس کا آئی بال جو ہے چینج کر دیا جائے جس کی آنکھ میں پیچھے پہلے بھی روشنی ہوتی ہے۔ جنم کا اندھا آج بھی جو ہے وہ ڈاکٹرز کو شفا نہیں، خداوند کے لیے ممکن ہے، ڈاکٹروں کے لیے، حکیموں کے لیے یہ ممکن نہیں۔ وہ کہہ دیتے ہیں، صاف انکار کر دیتے ہیں، نہیں جی یہ ممکن نہیں۔ دوسرا جو ایک اور جو سائنٹیفکلی جو جس کو ہم کہتے ہیں اگر اس کو پروو کیا جائے، اس سے موسم ہوتا ہے جس کو عقل تسلیم نہ کرے، ریشنلی ہم اس کو پروو نہیں کر سکتے، لاجیکلی ہم اس کو پروو نہیں کر سکتے۔ تو دوسرا جو بڑا معجزہ جو خدا یسوع مسیح نے کیا وہ ہے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کرنا۔ لوگ یہ مانتے تھے، سائنس یہ کہتی تھی، یونانی طب یہ کہتا تھا کہ 3 دن کے بعد جو ہے مردہ اس کے لیے 3 دن کے اندر اندر وہ سروائیو کر سکتا ہے، لیکن 4 دن کا مردہ یہ ممکن نہیں تھا۔ کہتے کہ نہیں جی ہو نہیں سکتا، اس کی باڈی ڈسمینٹل ہونا شروع ہو گئی ہے، اس کا گوشت جو ہے وہ ہڈیاں جو چھوڑ دیتی ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور لوگ لازر قبر پر یہ کہتے ہیں اس میں سے بدبو آ رہی ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب ان باتوں کو میڈیکل کے اینگل سے دیکھتے ہیں تو ان کو یہ جاننا چاہیے کہ خداوند یسوع المسیح نے جو معجزات کیے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ خدا ہے۔ اب سب سے جو بڑا معجزہ جو ہوا وہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں الیشا نے، ایلیا نے مردوں کو زندہ کیا، نئے عہد نامہ میں خداوند کے شاگردوں نے طبیتا کو زندہ کیا، لیکن ان کے مردہ زندہ کرنے میں اور خداوند کے مردے زندہ کرنے میں ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ وہ سب مر گئے، لیکن خداوند یسوع المسیح نے نہ صرف مردوں کو زندہ کیا، وہ خود بھی 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھے اور زندہ خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے جہاں سے وہ ہماری عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے۔ عزیزو، یہ فرق ہے خداوند یسوع مسیح میں اور دیگر جو لوگ معجزات کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ معجزہ کیا اور انہوں نے یہ وعدے کیے تو یہ بڑے ایک دکھ کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ they believe that God is not able to do that۔ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا جی، اور جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں معجزہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا جو ایک اس میں دیکھتے ہیں جو وجہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں فالس ٹیچنگ، غلط تعلیم، لوگوں کو غلط تعلیم دی جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ شفا نہیں پاتے، مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں ہیلنگ کو، مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں بیماری کو۔ لوگ امیڈیٹلی رسپونڈ جو ہے وہ چاہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خداوند جو ہے وہ بعض اوقات ہماری بیماری میں، ہمارے دکھ میں، ہماری ایگونی میں، ہماری سفرنگ میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اس بیماری میں، اس دکھ میں خداوند ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ ایوب کی مثال ہمارے سامنے ہے، اس کا خاندان ختم ہو گیا، اس کے بچے مر گئے اور اس کے اونٹ مر گئے، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، اس کے اپنے جسم پر جو ہے وہ پھوڑے نکل آئے،
اور اس کی بیوی کہتی ہے کہ اب تو کفر با خدا کے خلاف تیری جان بچ جائے. اور کہتا ہے تو کیسی احمق عورتوں کسی بیوقوف عورتوں کسی باتیں کرتی ہے. کیا ہم خداوند سے سکھ ہی پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ God want to teach us something into our suffering. وہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. پالوس کہتا ہے جب میں کمزور ہوتا ہوں اس وقت میں زور آور ہوتا ہوں. یہ ایک خداوند کا سکھانے کا طریقہ بھی ہے اور ہمیں برداشت کرنی چاہیے اپنی تکلیف میں, اپنی بیماری میں, اپنے دکھ میں. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے, ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں, ضرور جانا چاہیے. خداوند نے ڈاکٹروں کو عقل اور فہم دیا ہے, لیکن جو سب سے بڑا جو فزیشین ہے, جو سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہے, ڈاکٹروں کا ڈاکٹر جو ہے, طبیبوں کا طبیب جو ہے, وہ یسوع المسیح ہے, جس کے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں, وہ انسان ہے, کامل نہیں ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, آپ قرآن نہیں آتا, دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. ایک عورت جس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ 12 برس سے بیمار تھی, اس کا خون بہتا تھا, اپنا سارا مال, سارا روپیہ پیسہ وہ حکیموں کے پاس خرچ کر چکی تھی, اور پھر وہ اپنے جی میں یہ کہتی ہے, اپنے دل میں یہ کہتی ہے کہ میں اس کی پوشاک کا پلہ چھو لوں گی تو شفا پاؤں گی. خداوند نے اس سے کوئی روپیہ پیسہ نہیں لیا, خداوند نے اس کو شفا دی. یسوع کا یہ وعدہ کہ میں تمہیں شفا دوں گا, یہ کوئی بزنس نہیں ہے. خداوند نے کوئی کاروبار نہیں کیا, اس کے ایکسچینج میں وہ لوگ سے پیسے نہیں بٹورتے تھے. مفت پایا مفت دیو. خداوند نے جب ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کے سر کو کچلو, بیماروں کو شفا دو, ان کے لیے دعا کرو, خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کو اپنا کاروبار بنا لیں. اور ہمیں اس بات کو آج سیکھنا ہے. بعض اوقات ہماری جو بیماری ہوتی ہے پرولونگ کر جاتی ہے, ڈیلے ہو جاتا ہے, بٹ ڈیلے از ناٹ اے ڈینائل. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند اس کو آپ کی فکر نہیں ہے, بٹ گاڈ ہیز اے ڈفرنٹ گولز, ڈفرنٹ پلان فار یور لائف. خداوند کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ایک مختلف مقصد ہوتا ہے, جس کو آپ اس وقت جانتے ہیں جب خداوند اس کو آپ پر ظاہر کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, ہمیں اس بات کو دیکھنا, اپنے سب سے بڑی جو بات ہے وہ خدا سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. پاک کلام کو دیکھیں, اور خداوند جو ہے وہ لا تبدیل خدا ہے. وہ آج بھی شفا دیتا ہے, آج بھی شفا کا کام ہوتا ہے. صرف ہمیں خدا کی جو مرضی ہے اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے, اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. اگر ہماری زندگی میں دکھ, تکلیف, بیماریاں آتی ہیں تو اس میں خداوند کو ہمیں دھن باد کہنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, بیمار ہیں, تکلیف میں ہیں, تو آپ کو خداوند کی مرضی کے لیے خداوند کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پرانے اندر میں خداوند نے شفا دی لوگوں کو. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نعمان کوڑی کو آپ دیکھ لیں, خداوند نے اس کو شفا دی. ہم دیکھتے ہیں خداوند نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کے لیے استعمال کیا, انبیاء کو استعمال کیا. خدا آج بھی کام کرتا ہے, یہ صرف پرانے آدم کی بات نہیں ہے. آج بھی خداوند جو ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یہ وعدہ کیا. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے, خروج اس کا 23 باب اور اس کی 25 آیت. خداوند کے زندہ پاک کلام کو دیکھیے. خداوند کا یہ وعدہ جو ہے یہ سب کے ساتھ ہے. خداوند آج بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے. خداوند آج بھی جو ہے وہ شفا کا کام جو ہے وہ کرتا ہے. خروج اس کا 23 باب اور اس کی 25 آیت کو دیکھیں. اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا, اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا. بیماری کو دور کر دوں گا, یہ وعدہ ہے خداوند کا. عزیزو, خداوند کیا چاہتا ہے؟ اگر آپ اس کو غور کریں, تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. اب ہم اپنا رول تو ادا نہیں کرتے, خداوند کی مرضی کو پورا نہیں کرتے. جو خداوند ہمیں کہتا ہے وہ کرتے نہیں ہیں, اور خداوند کو ہم کہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ تو کر. ایک چھوٹا سا کام خداوند کہتا ہے, یار میری عبادت کرو, میری تعریف کرو. تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا,
तुम्हें हजूर गैर महबूदों को ना मानना। देखिए इस बिंद को, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इसकात होगा और ना कोई भांज रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और मैं उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुश्त फेर देंगे। सक्सेस, रेस्टोरेशन, हीलिंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। सब कुछ खुदा के लिए मुमकिन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम उस काम को जो खुदावन कहता है उसको हम नहीं करते, खुदावन की इबादत नहीं करते। फिर हम कहते हैं खुदावन जी पता नहीं जी क्या खुदावन है हमारे साथ के नहीं है। खुदावन जो है वो रिस्टोर करता है। मैं एक ज़बूर की आयत जो है वो आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 107, Psalm 107 verse 20। मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखिए। ज़बूर 107 और उसकी 20 आयत को हम देखेंगे। ज़बूर 107 और उसकी 20 आयत। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता। क्या करता है जी? वैक्सीन नहीं भेजता, कोई डॉक्टर नहीं भेजता, अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है। There is a power in the word of God। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो कोड़ियों को पाक करता है, वो लंगड़ों को चलाता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। There is a power in the word of God। कलाम सुनना, कलाम को सुनिए, सुनाइए। ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदावंद के कलाम से। और जब कलाम आप सुनेंगे, ये आपकी बुसीदा हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, ये आपको कुव्वत बख्शेगा, ये कैंसर को, ये डायबिटिक को, ये तमाम तरह के ब्लड प्रेशर को दूर कर देगा। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। अब मुझे ब्लड प्रेशर याद आ गया। पिछले कई महीनों से मैं स्ट्रगल कर रहा था। मैं अपने शख्सी तजुर्बात में किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं करता। I had that personal experience of the healing power of God। जो लोग मेरे करीब हैं उनको मालूम है इस बात के लिए। मैंने भी आपको अपने वोकल कार्ड की मिसाल दी। ये 3 फ्रैक्चर, मेरा बादल सूख चुका था, खुदा ने मुझे शिफा दी। मैं बताता हूँ, खुश होता हूँ। मैं परेशान था, ब्लड प्रेशर, काम बहुत ज्यादा, रेस्ट नहीं करनी। मेरी कलीसिया के लोग बड़ा प्यार करते हैं, घर के लोग, या आप आराम करें, रेस्ट किया करें। तो मैंने खुदा से कहा, खुदा अगर मैंने रेस्ट करना शुरू कर दी तो मेरा काम बहुत पीछे रह जाएगा। तो मैंने जो थोड़ा सा इस बात पे गौर किया कि भी प्रॉब्लम कहाँ पे है। शायद वेट की वजह से भी मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो मैं बड़ी खुशी से बताता हूँ कि पिछले 2 महीने मैंने तकरीबन 10 किलो जो वजन वो कम किया, और अब जो ब्लड प्रेशर है वो जो लो होना शुरू हो गया। पहले फिक्रमंद था कि हाई रहता है, डायबिटिक बिल्कुल नॉर्मल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल। तो यार आप खुदाम का काम करते हैं, खुदाम से प्यार करते हैं। ये जिस्म किसने बनाया है? ये सब कुछ खुदावन के लिए है। जब आप अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, जब अपने आप को दे देते हैं, वो ज़बूर ईसाया 53 बाब का मैंने जिक्र किया है, उसका 5 बाब। खुदावन जो है वो हमें तमाम तरह की बीमारियों से शिफा देता है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। खुदावन का ये वादा है, और यीशु की जो हीलिंग मिनिस्ट्री है, अजीजों, हमें इसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करने की जरूरत है। नो डाउट, प्राइमरली, बुनियादी तौर पर खुदावन यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आए कि वो हमें हमारे गुनाहों से मखलसी और रिहाई बख्शें। खुदावन का आना, उसका बुनियादी मकसद ये था, जैसे कल हमने सीखा, कि वो हमें निजात दे। लेकिन इसके साथ साथ खुदावन ने लोगों की जो जिस्मानी जरूरत थी, जो लोगों की मुश्किलात थी, उनसे भी वो वाकिफ था, और खुदावन ने उनको शिफा दी। हम देखते हैं अभी खुदावन के पाक कलाम में से हम इस बात को मुकद्दस मत्ती का इंजील बयान, उसका 14 बाब, उसकी 34 आयत से हमने देखा है। 34 और 36 आयत में वो पार जाकर गनीसत के इलाके में पहुंचे, और वहां के लोगों ने उससे पहचान उसके सारे गिरदों में खबर भेजी, और सब बीमारों को उसके पास लाए, और वो उसकी मिन्नत करने लगे, उसकी पोशाक किनारे छू लें, और जितने से छुआ वो अच्छे हो गए। पोशाक छूने से
یسوع کو چھونے سے، اس کے پاس آنے سے، اس کے پاس آئیں تو صحیح، ایمان بہت ضروری ہے، اس پر بھروسہ بہت ضروری ہے۔ اور خداوند کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ باپ کے نام کو عزت و جلال ملے، لوگ یہ جانے کہ وہ قادر مطلق ہے، ہی از اے سن آف گاڈ، وہ خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ اس کی جو پرائورٹی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ گناہوں کو معاف بھی کرتا تھا۔ جب کسی کو شفا دیتے تو یسوع کہتے جا بیٹا، جا بیٹی، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ sin is the main causes of our suffering۔ گناہ جو ہے، missing the mark، خطا کرنا، خداوند کی بات کو نہ ماننا۔ مرکز اس کا 2 باب اس کی 5 آیت کو دیکھیں، مرکز کا انجیلی بیان اس کا 2 باب اور اس کی 5 آیت، بڑا خوبصورت یہ کل ہم نے اس کے بارے میں دیکھا بھی تھا۔ یسوع نے ان کا ایمان دے کر مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ انٹرسیڈ کرنا دوسروں کے لیے، آپ جب دعا کرتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ آپ کی دعا کے وسیلے سے دوسروں کو شفا دیتا ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، یعقوب کا خط، بہت خوبصورت۔ ہماری جو پرائورٹی ہے اور ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہیں، اور ہم کیا دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں یعقوب کے خط میں اس کے 5 باب کی 13 آیت سے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو ہم کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور خدا کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خدا سے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ بس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے زور سے دعا کی کہ مینہ برسے، چنانچہ 3.5 برس تک زمین پر مینہ برسا، پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ عزیزو، شاید کوئی ایسا شخص ہو جو کہ ایماندار نہ ہو، جو کہ خدا ان کو نہ جانتا ہو، لیکن آپ تو جانتے ہیں۔ اگر آپ ان کے لیے انٹرسیڈ کریں گے، آپ ان کے لیے دعا کریں گے تو خداوند آپ کی دعا کے وسیلے سے اس بھائی کو یا بہن کو خداوند شفا دے گا۔ آپ کا اور میرا رول کیا ہے؟ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ یسوع نے آپ کو اور مجھے یہ اختیار دیا ہے۔ We are the instrument of God۔ خداوند نے آپ کو اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جا کر سانپ اور بچھو لوگوں کو شفا دو، ان کے لیے دعا کرو۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم خداوند سے مانگتے ہیں وہ دیتا ہے۔ میں کراچی میں تھا، بلدیہ ٹاؤن میں، وہاں پر کنونشن ہو رہی تھی، اور خداوند نے مجھے، خداوند کا شکر، اس نے کلام کی نعمت بخشی ہے۔ تو جب میں کنونشن میں خداوند کا پاک کلام سنا رہا تھا تو لوگوں کو خداوند نے بڑی برکت دی۔ تو جیسے ہی جو میسج ہے وہ ختم ہوا، پریز اینڈ ورشپ ہو رہی تھی، تو لوگ جو ہے وہ آگے آنا شروع ہو گئے، اور پاسٹر جی نے کہا کہ پاج صاحب ابھی آپ نے نا ان لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ So there was a big obstacle in my ministry۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ I don't have healing ministry، میرے پاس یہ گفٹ نہیں ہے ہیلنگ کا۔ تو میں نے اس وقت خداوند سے کہا کہ خداوند یہ میری نہیں بلکہ تیرے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس میں نان کرسچن بھی تھے، مسلم تھے، کرسچن بھی تھے، تو وہ سب آگے آگے۔ میں نے وہیں پہ اسٹیج پہ بیٹھے خداوند سے دعا کی۔ میں نے خداوند آپ کے جلال کے لیے، آپ کے کام کے لیے خداوند میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو شفا دیجیے، آپ کا نام جو ہے وہ عزت و جلال پائے۔ اور جب میں نے ان لوگوں کے لیے دعا کی، خداوند نے ان کو ہیل کیا، اور انہوں نے آ کر گواہی دی اسٹیج پہ کہ خداوند نے ہم کو شفا دی ہے۔ عزیزو، جب آپ مانگتے ہیں، کل ہم نے سیکھا تھا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اور آج جب میں جاتا ہوں منادی کے لیے، جب مشن ٹرپ پہ جاتا ہوں، وہاں پر جب لوگ آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کریں بیماروں کے لیے، تو خداوند شفا دیتا ہے۔ خداوند سے آپ مانگے تو صحیح، جب خداوند کے جلال کے لیے آپ کچھ کریں گے تو خداوند ضرور دے گا۔ لیکن جب آپ اپنے جلال کے لیے کریں گے، لیشا کا جو نوکر حجازی تھا،
اس کو اس نے کہا بھائی یہ لے میرا عصا لے جا اور جا کر اس بچے پہ جو مر گیا ہے تو اس پہ یہ عصا جو ہے یہ رگڑنا اور وہ بچہ شفا پائے گا، زندہ ہو جائے گا۔ تو جازی صاحب بھاگے بھاگے گئے، وہ عصا اٹھایا ہوا اور جا کر تو انہوں نے بچے پہ وہ عصا رگڑنے کے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے لیے کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج حجازی، آج اگر یہ جو ہے نا بچہ زندہ ہو گیا تیری بڑی بات ہو جانی ہے۔ تھوڑا سا اختیار ملنے سے لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں جی ہم بہت بڑے ایونجلسٹ بن گئے ہیں، بہت بڑے شفا دینے والے ہیلر بن گئے ہیں۔ لیکن اس عورت نے جو بیوہ تھی اس نے کہا علیشا سے کہ میں نہیں جاؤں گی، تو چلے گا تو پھر یہ حجازی کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا، ہی شوڈ بی ویری ہمبل۔ کہتا نہیں نہیں آپ میرے آقا آپ جاؤ، میں آپ کے پیچھے چلوں گا۔ ایک کنونشن میں تھا، میں بالٹن میں کنونشن ہو رہی تھی، وہاں پر ایک سو کالڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینشن ہز نیم ویری ایروگنٹ پرسن، وہ گیسٹ اسپیکر تھے۔ تو انہوں نے کہا جی، وہ ہمارے بھائی وجے بینیڈکٹ بھی آئے ہوئے تھے، تو وجے نے کہا کہ جی آپ ان کو جو ہے نا وہ دے دیں ٹائم، کیونکہ انہوں نے وہ ہیلنگ منسٹری کرنی ہے تو ان کو زیادہ ٹائم چاہیے ہوئے گا، تو مجھے پہلا جو سیشن دے دیں، میں گیت گا کے فارغ ہو جاؤں، پھر اس کے بعد یہ اپنا میسج دیں، ہیلنگ منسٹری کریں۔ تو میں نے اس بردر سے یہ کہا جو ایونجلسٹ، میں نے کہا اگر اف یو ڈونٹ مائنڈ آپ ان کو چینج کر لیں ٹائم، تو ان کو پہلا سیشن دے دیتے ہیں بھائی وجے کو، اور آپ بعد میں آپ جتنا مرضی ٹائم دیجیے گا، آپ ہیلنگ منسٹری کیجیے گا۔ He was so arrogant, so rude to me. اس نے کہا آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں جو میرے پیچھے تو اتنے ہزاروں لوگ دعا کرنے والے ہیں، جو میرا ٹائم ہے وہی لوں گا۔ تو خیر میں نے بڑے پیشنس میں نے اس کو کہا اوکے ٹھیک ہے آپ کریں۔ بھائی وجے بھی کہنے لگے کوئی بات نہیں بھائی، we don't need to argue with him، ٹھیک ہے آپ لے لیں گے۔ آپ بلیو کریں کوئی ہیلنگ کا کام نہیں ہوا۔ میرے ساتھ خدا ان کے بڑے اچھے خادم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں پادری نپولین، تو وہ اسٹیج پہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے تو پتا تھا کہ یہ شخص جو منسٹری کر رہا ہے بڑا مغرور ہے، تو وہ پادری صاحب گئے نیچے اور جا کر تو انہوں نے ان کے ساتھ دعا کرنا شروع کی۔ تو تھوڑی دیر بعد پادری نپولین واپس آ گئے، میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار وہ بندہ ہی بڑا مجھے کہہ رہا ہے تو جا دے ہوں کہ لوگ گرتے کیسے، تو آپ کی ضرورت نہیں آپ جائیں۔ تو بیچارے بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے، آ کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے کہا مجھے پتا تھا اس لیے میں نہیں گیا، اور یقین جانے کوئی ہیلنگ کا کام نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، اور وہ شخص صرف اتنا اپنے آپ کو ظاہر کر رہا تھا کہ جی میں بہت بڑا ہیلر ہوں۔ خداوند کے جلال کے لیے جب آپ کام کریں گے خداوند ضرور برکت دے گا۔ خداوند سے مانگیں، خداوند کے لیے، اس کے جلال کے لیے۔ اور اگر آپ شفا پانا چاہتے ہیں خداوند کے پاک کلام کو سنیے، خداوند کے پاک کلام کو پڑھیے۔ عبادت خداوند بھی ہم نے سیکھا ہے، خداوند کہتا ہے میری عبادت کرو، نہ وہ روپیہ پیسہ مانگتا ہے، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرو، عبادت کریں۔ There is a power in praise، یہ کتاب ضرور پڑھیں، پرستش میں قوت۔ جب آپ بیمار ہوتے ہیں حمد کے گیت گائیں، تعریف کریں، ستائش کریں، خداوند اس کے وسیلے سے آپ کو ہیل کرے گا۔ میری جان خداوند کو مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ خداوند سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کی عبادت کریں، عبادت کریں، تعریف کریں۔ خداوند آپ کو یہ ہمت اور طاقت بخشے، خداوند آپ کو قوت بخشے کہ آپ اپنے دکھوں میں، بیماری میں، پریشانی میں خداوند کو مبارک کہہ سکیں۔ خداوند دیکھیں، دکھ اور تکلیف زندگی میں بیماری آنا یہ کوئی بڑی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ثابت قدم رہنا، فرم رہنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ خداوند جو ہے لوگوں کو یہ قوت دیتا ہے کہ اپنی بیماری میں، دکھ میں وہ خداوند کو دھن باد کہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں، دکھ، تکالیف، بیماریاں یہ زندگی کا حصہ ہے۔ تمام کائنات کرا رہی ہے، درد ذہ میں پڑی ہے، رومی ختم صنف کہتا ہے پالوس رسول، اور ایک منجی کی راہ دیکھ رہی ہے۔ جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے، ولڈرنیس میں تھے، there was all type of the people، بیمار، صحت مند، بچے، بوڑھے، اپاہج، but they were moving towards that promised land۔ ہم بھی اس دنیا پردیسی اور مسافر ہیں، جب تک ہم اس بدن میں ہیں خداوند کے ہاتھ سے جلا وطن ہے، ہمارا اصلی وطن خداوند کے پاس ہے۔ وہاں نہ دکھ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ موت ہوگی، نہ آہ و نالہ ہوگا، ہم اس کے چہرے کو دیکھیں گے،
اور ہمیشہ تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ وعدہ کہ میں آپ کو شفا دوں گا، وہ شافی ہے، وہ شفا دینے پر قادر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ ہم نے بہت سارے دکھ مصیبتیں سہ کر ہم نے جلال میں داخل ہونا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کے لیے دکھ اور تکالیف ہے، یہ ہمارے اس سفر کا حصہ ہے، لیکن اس جلال کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے جو ہمیں ملنے کو ہے، جہاں پر ہم جانے کو ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا مانگے۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو شافی ہے، شفا تجھ میں سے نکلتی ہے، بیمار تجھے چھوتے تھے اور شفا پاتے تھے۔ خداوند تیرے اندر کریٹ کرنے کی طاقت اور قدرت ہے، تو خالق ہے، جیسے تو نے مٹی لی، اس کو سینچا اور آئی بال بنا دیا، اسی طرح خداوند تو آج بھی کام کرتا ہے۔ یار یسوع، وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تیرے یسوع نام میں جس میں قدرت طاقت، تیرا خادم ہوتے ہوئے ان کے لیے شفا چاہتا ہوں۔ لوگ یہ کہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے۔ خداوند برکت دیجیے، قوت دیجیے، رحم کیجیے، ترس کیجیے۔ ساری بیماری، ساری تکلیف، بلڈ پریشر کی تکلیف، شوگر کی تکلیف، اپاہج، بھانج پن، سب کچھ تیرے یسوع نام میں ٹھیک ہو جائے۔ پھر خداوند ان کے ایمان کو بڑھا، بڑی برکت دے، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس اپنے کو معاف کرتے تمہارے سے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و چلا ہمیشہ تک، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ جی میرے بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ساتھ دیا، پروگرام کو دیکھا۔ میرے پاس چند منٹس جو ہیں وہ بچے ہیں، تو میں ان میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل کچھ بہنوں بھائیوں نے مجھے کہا کہ جی ہمیں ڈیٹیل چاہیے بینک کی، تو یہ میں اسکرین پر ابھی اس کو لے کر آیا ہوں، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جو کام میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جو ہے بھیجنا چاہ رہے ہیں، جو کنسائنمنٹ ہے، جو ہم نے گفٹ جو اکٹھے کیے ہیں پاکستان کے لیے، جو فلڈ وکٹمز ہیں، ان کے لیے ہم نے جو کپڑے جو ہیں، یوز کلوتھ ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں، نئے کپڑے بھی ہیں، شوز ہیں، کمبل ہیں، تو یہ تمام چیزیں ہم نے جو تیار کی ہیں 29 اکتوبر تک ہم نے ان کو بھیجنا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سردی جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو یہ آپ اسکرین پر جو ہے وہ بینک کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری جو چیریٹی ہے، دس از رجسٹرڈ چیریٹی ان یو کے اینڈ ویلز، سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، تو اس کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ سارٹ کوڈ ہے 204273 اور اکاؤنٹ نمبر ہے 43501442۔ تو اگر آپ کو مزید جو انفارمیشن چاہیے ہو، آپ سے ضرور رابطہ کریں۔ میرا جو نمبر ہے وہ ہے 00447718992824۔ تو اس نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد اگر آپ جو لوگ ریکارڈنگ کو دیکھتے ہیں اگر وہ بھی اس کو ڈیٹیل کو نوٹ کریں، تو آپ جو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں ڈونیشن آپ بھیج سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمیں کنسائنمنٹ جو کاسٹ آ رہی ہے وہ 1.25 پر کلو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیگ ہیں 5 پاؤنڈ پر بیگ جو ہمیں کاسٹ پڑ رہی ہے، تو بھی ہمارے پاس بہت زیادہ سامان جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ ابھی بھی آج بھی کچھ میں نے کلیکٹ کرنا ہے سامان، کچھ کل جو ہے ٹوٹنگ کے ایریا میں، مونگا مچم کے ایریا میں، اور وہاں سے سامان جو ہے مجھے کلیکٹ کرنا ہے۔ آج ایسٹ لنڈن سے سامان جو ہے وہ کپڑے وغیرہ جو ہے کچھ باقی جو رہ گئے تھے وہ کلیکٹ کرنے ہیں۔ تو ابھی اور بہت سارے ایریاز ہیں جہاں سے لوگ جو ہیں وہ سامان جو ہے لے کر آ رہے ہیں، ہمارے اپنے چرچ کے لوگ جو انہوں نے جو چیزیں دینی ہے دی ہم ان کے لیے شکرگزار ہیں۔ تو آپ اگر کیونکہ اس کی جو کاسٹ جو مجھے پڑے گی مور دین آئی تھنک 1000 جو ہے وہ کنسائنمنٹ کی جو کاسٹ ہے شپمنٹ کی وہ پڑے گی، کیونکہ پر کے جی جو ہے وہ مجھے پے کرنا ہے۔ اور اگر ہم کنٹینر لیتے ہیں تو کنٹینر میں پرابلم یہ ہے کہ وہ خود اس کی کلیئرنس کروانا پڑے گی، اس کے جو باقی جو اخراجات ہیں وہ پے کرنا پڑیں گے۔ تو جو ہم شپمنٹ کمپنی جو ہے ان سے یہ سہولت لے رہے ہیں،
تو اس کے لیے آپ میری جو مالی معاونت کریں تاکہ میں اس شپمنٹ کو بھیج سکوں. تو یہ شارٹ کوڈ جو ہے بینک اکاؤنٹ جو ہے بارکلے کا یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے, تو آپ جلدی سے اس کو نوٹ کر لیں. آپ اس کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ بھی لے سکتے ہیں اپنے موبائل سے, اور اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں. تو جیسے بھی ممکن ہو, اگر پھر بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو پلیز آپ مجھے ضرور رابطہ کریں. اگر آپ دیکھیں کہ جو ٹیکس پیئر ہیں اگر وہ دیتے ہیں چیریٹی دیتے ہیں تو آپ ٹیکس کلیم کر سکتے ہیں, جو کیونکہ چیریٹی نمبر ہے ہمارے پاس. تو آپ یہ ساری باتیں جن کو نوٹ کریں تو پلیز ضرور مجھ سے رابطہ کریں تاکہ ہم جو ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ شپمنٹ جو ہے وہ کر سکیں, اور یہ جو لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں ان تک یہ سامان جو ہے پہنچ سکے. اگر آپ کمبل دینا چاہتے ہیں, لے کے دینا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. پاکستان میں جو اس وقت جو بلینکٹ ہیں یا جو رضائی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ 3,000 ہے. تو اگر آپ ایک یا دو کمبل جو ہیں یا بلینکٹ جو ہے اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, جو کہ آلموسٹ آپ کہہ لیں 10 پاؤنڈ جو ہے وہ بنتے ہیں ایک کمبل کے یا ایک بلینکٹ کے, تو آپ کو رضائی یا کمبل جو ہے وہ اسپانسر کر سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کوئی عزیز ہو, بہن بھائی ہو, اور وہ کہے کہ جی مجھے یہ کمبل چاہیے یا بلینکٹ چاہیے اور وہ 10 پاؤنڈ کا ملتا, تو آپ تو ایک منٹ نہیں لگائیں گے, آپ کہیں گے لو جی بھیج دیں, کون سی بات ہے. تو وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں. مجھے اگرچہ بڑی ان دنوں میں دیکھیں کہ ساتھ ساتھ میری جو منسٹریل رسپانسبلٹیز ہیں ان کو میں پورا کر رہا ہوں. چرچ کی سروسز ہیں, فیونل, باقی جو کام ہے ان کو, میری میٹنگز جو ہیں وہ بھی چل رہی ہیں. تو خداوند قوت دیتا ہے. جس میں نے کہا کہ خداوند سے میں نے مانگا, خداوند نے مجھے صحت تندرستی دی, اور آئی ایم ویری مچ فریش. خداوند کا شکر ہو, اس کی تعریف ہو. تو آپ خداوند کے کام کے لیے جب آپ دیں گے تو خداوند آپ کو, آپ کے گھرانے کو برکت دے گا. بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے بھی ہیں کہ بھائی صاحب یہ بڑا مشکل کام ہے, تو آپ کیسے کریں گے, کیسے. خداوند جو ہے وہ وسائل مہیا کرتا ہے, خداوند سب کچھ کرتا ہے, لوگ بھی کھڑے کرتا ہے. وہاں پر بھی میرے دوست جو ہیں بڑے اچھے جو اس کام کو میرے ساتھ کر رہے ہیں, پاسٹر اینڈریو انجیلی ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں یوتھ فار کرائسٹ کے, پہلے بھی وہ کھانا لے کر گئے میر کو خاص میں, وہاں پر وہ چیزیں جو ہے دے کر آئے. اس طرح اور بھی جو دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس بات کے بارے میں فکر مند ہوں. یہ سامان جو ہے, یہ کپڑے جو ہیں, جب آپ یہاں پہ دیکھ کر آتے ہیں چیریٹی شاپ پہ, بہت سارے بہن بھائی وہ جو پیسہ میں پہلے بتاتے ہیں, میں تو وہاں پر جو نا بیگ بھر کے وہاں پہ پھینک آئے ہوں. آپ پھینک آتے ہیں وہاں پہ, جو چیریٹی شاپ اس کے باہر رکھ آتے ہیں, کبھی آپ ان سے جا کے پوچھتے نہیں ہیں, کبھی آپ ان سے کہتے نہیں جو میں نے کپڑے دیے تھے وہ کدھر گئے ہیں. تو یہاں پر آپ پرانے کپڑے جو ہیں وہ دیکھ کر تو پھر آپ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں بھائی صاحب پہن لیں گے, کیا کریں گے, دیں گے یا نہیں دیں گے. تو ایسا مت سوچا کریں. جو کام آپ نے کرنا ہے, کلام کہتا ہے جو نیکی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا ہے اس کے لیے گناہ محسوب ہوتا ہے. تو جو بھی آپ نے کرنا ہے دس از بٹوین یو اینڈ گاڈ. اب جو آپ کے پاس چیزیں پڑی ہوئی ہیں, بہت سارے لوگ جو چلے گئے تو کپڑے بھی ادھر رہ گئے, سوٹ بھی ادھر رہ گئے, جوتیاں بھی ادھر رہ گئی, سب کچھ ادھر رہ گیا ہے نا. تو اچے محل چبارے تیرے ہو نے مل لینے نے, تینوں باہر بچو جانا چھوڑ کے لاون گے, جنہ لی تو پاپ کو میں یار کسی نہ بڑھنا ہی. تو یہ سب کچھ بہنوں بھائیو بس ایسے دنیا کی باتیں ہیں. جب مر جاتے ہیں تو چلو جی 2 دیگیں چاولوں کی بنا دو, 2 زردے کی بنا دو, تو چلو جی تھینک یو ویری مچ جی, آپ آئے ہیں جی, بڑا افسوس ہے, چلو بات ختم. دس از ناٹ اے لائف, دس از ناٹ اے پرپز. اپنے مقصد کو جانیں, اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, تو جو بھی خداوند نے آپ کو دیا ہے اس میں دوسروں کو شامل کریں, تو یقیناً خداوند آپ کو برکت دے گا. تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں. میرا جو نمبر ہے میں دوبارہ اس کو دہرائے دیتا ہوں, 00447718992824. اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ہمارا چرچ ہے جی ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ, 309 وکرج فارم روڈ, ہیسٹن TW50DR. اگر آپ کو پھر بھی مشکل پیش آئے تو آپ چاہیں گوگل پہ آپ ٹائپ کریں ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ, آپ کو پورا ایڈریس مل جائے گا. ہماری ویب سائٹ ہے HAURC یہ ہماری ویب سائٹ بھی ہے چرچ کی, اس کو آپ وزٹ کریں. اور جو چرچ کا نام ہے میں نے آپ کو بتایا ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ. سنڈے کو 10:30 بجے ہم اردو میں انگلش میں بات کرتے ہیں, اور 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوتی ہے. 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں. تو اگر آپ کسی اور چرچ میں نہیں جاتے تو آپ ضرور آئیں, ہمیں جوائن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سامان لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لے آئیں, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے. 29 تاریخ کو ہم نے وہ سامان جو ہے پیک کر کے ان کو دے دینا. مجھے والنٹیئرز بھی چاہیے جو ہمارے چرچ کے جو بہن بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. پلیز آپ ضرور رابطہ کریں, کیونکہ ہم نے ان کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. جو بچوں کے کپڑے ہیں وہ الگ کرنے ہیں, لیڈیز کے الگ کرنے ہیں, جینٹس کے الگ, اور شوز ہیں, باقی جو ٹوائز ہیں, کمبل ہیں, تو ان کو الگ الگ ہم نے پیک کر کے
ان کو بیگ بنا کے، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا کہ پورا کنٹینر ہم لے کر گئے تھے، اور جو بہنوں بھائیوں نے، بچوں نے مدد کی تھی، میں ان کے لیے شکرگزار ہوں۔ ابھی بھی یہ موقع ہے کہ آپ چاہے اسی دن بھی، جو دن بھی آپ کو سوٹ کرتا ہے مجھے بتا دیں، تاکہ ہم باقی لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر کے، تو 2-3 لگیں گے ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پورا وہ ایک روم جو ہے بھرا ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم ساری چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر کے الگ الگ بیگ بنا کے ان کو ہم بھیج دیں گے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ضرور، بلکہ ٹائم نکال لیں یار ان چیزوں کے لیے، کیا فرق پڑتا ہے، چھوڑ دیں ایک دن، نہ دیکھیں ٹی وی، نہ دیکھیں، نہ جائیں کسی دوست کی طرف، تو آپ کہیں جی بھائی صاحب میں آ رہا ہوں، مجھے بتائیے کیا کرنا ہے، تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ انگیج کریں گے، تو سب مل کر ان چیزوں کو پیک کر کے ان کو اچھے طریقے سے، اور ہم جو چیزیں نہیں بھیجنے والی، جو بیکار ہوئیں گی، ان کو سائڈ پہ کریں گے، اور باقی جو اچھے کپڑے ہیں، کمبل ہیں، نئے کمبل ہیں، ٹوائز ہیں، شوز ہیں، ان چیزوں کو ہم بچوں کے لیے، اسکول کے بیگ بھی کئی لوگوں نے دیے ہیں، یہ بھی ضرورت ہے، تو جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، تو آپ ضرور اس اچھے کام میں ہمارا ساتھ دیں۔ خدا انہیں آپ کو بڑی برکت دے۔ Keep watching Bible TV Global. God bless you. Have a blessed day. God bless you. Bye.